अस्सलाम वालेकुम। आज अपनी तीसरी और आखिरी वीडियो के साथ यहाँ पे हाज़िर हूँ। इस टॉपिक के हवाले से ये मेरी लास्ट वीडियो है। इस पे मैं पहले बात कर चुका हूँ, 2 वीडियोज़ इस पे दे चुका हूँ, जिसमें हमने थॉरली डिस्कस किया है कि ये जो सुसाइड का एक रुझान है, इसके पीछे कौन-कौन से मसाइल हैं, किन-किन चीज़ों को देखना ज़रूरी है, और उनके बावजूद जो है अगर हमें समझ नहीं आई तो आज की इस वीडियो में हम कंक्लूजन देंगे कि फ़ाइनल जो है वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। जिस तरह राजा गिद्ध में बानो कुद्सिया लिखती हैं कि सुसाइड से पहले जब एक शख्स फ़ैसला कर चुका होता है, उससे पहले उस पे एक पागलपन की कैफ़ियत तारी हो चुकी होती है। गोया कि ये पागलपन वो आखिरी स्टेज है जिसमें इंसान गिरफ़्तार होता है और उसके बाद वो क्या कर रहा है उसे कुछ पता नहीं होता कि उसका अंजाम क्या है। और लास्ट वीडियो में जिस तरह हमने बात की थी कि आइडेंटिटी जो है वो एक ऐसा मसला है जिस पे आकर ये फ़ाइनल डिसीजन होता है कि मुझे अब मज़ीद नहीं रहना। अब ये आइडेंटिटी क्या है? जिस तरह हमने पहले बात की कि कुछ लोग हैं जो सैक्रिफ़ाइस के लिए, और ये सैक्रिफ़ाइस वो वाली सैक्रिफ़ाइस नहीं है जो इसका हमें इस्लाम ने दर्स दिया है कि आप इसार और कुर्बानी को सामने रखें, बल्कि ये वो है जिसमें इंसान नाआसूदगी की तरफ बढ़ते हुए अपने आप को प्रूव करने के लिए चल पड़ता है, और यहाँ जो पीछे रीज़न बना होता है वो उसकी एग्जिस्टेंस और उसकी आइडेंटिटी होता है, अपनी शनाख्त होता है। यानी आप एक फ़र्द को देखते हैं और उस फ़र्द के अंदर एक इज़्तिराब है, वो अपने आप को मनवाना चाहता है, लेकिन उसके मनवाने के लिए उसके पास जो रास्ता होता है एक मेहनत का होता है जो बहुत तवील है। दूसरा एक शॉर्टकट का रास्ता होता है, उसमें उसको सिर्फ यही नज़र आ रहा होता है, जैसे हमने पहले बात की कि हम रहम वाली मोहब्बत, तरस वाली मोहब्बत की तरफ चल पड़ते हैं, और उसकी भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने पहली 2 वीडियोज़ देखी हैं, कि एक शख्स है वो बचपन से उसको जब वो तकलीफ़ में होता है तो अपने अपनों को अपने करीब देखता है, तो उसे ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि शायद यही तरीका सबसे बेस्ट है कि जब मैं दुःख में हूँगा तो तभी मेरे अपने मेरे करीब आएँगे। फिर वो ख़ुद को दुखी ज़ाहिर करता है, वो ख़ुद को अफ़सरदा ज़ाहिर करता है, फिर वो उदासी अपने ऊपर ओढ़ लेता है, और इसका क्या नतीजा निकलता है कि लोग उसके इर्द-गिर्द घूमने लग जाते हैं, और वो क्वालिटेटिव मोहब्बत की बजाय उस तरस वाली मोहब्बत का जो है वो अपने ऊपर लिबादा ओढ़कर इसी चीज़ को कैश करना शुरू कर देता है। लेकिन जब फ़ाइनल होता है, फ़ाइनल में आपकी आइडेंटिटी वो वाहिद वजह रह जाती है, शनाख्त, एक फ़र्द की शनाख्त एक अदर के लिए, कि एक शख्स खड़ा है और वो किसी दूसरे को अपना आप मनवाना चाहता है। अब 2 ही सूरतें हैं, एक ये है कि वो मुकाबला करे, दूसरी सूरत ये है कि वो उसको ख़त्म कर दे, तो तब वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन वो तीसरे रास्ते का इंतखाब इसलिए करता है क्योंकि उसके पास जो पहले 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं वो मुश्किल होते हैं। एक शख्स के लिए सबसे आसान अगर कोई शिकार है तो वो खुद है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी खुदकुशी दलेर लोग करते हैं। दलेर या बुज़दिल से हटकर अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा एस्केप है जिसमें इंसान जो अदर है, एक फ़र्द है या एक शख्सियत है उसके सामने, या एक मकसद है, उसकी खातिर जो है वो अपने आप को तबाह करने तक आ जाता है, और उसमें आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को वो बरकरार रखने के लिए वो ये वाला रास्ता चूज़ करता है जो उसे निस्बतन आसान नज़र आ रहा होता है, और उसको वो वाली हमदर्दियाँ जो ज़िंदगी में नहीं मिल पा रही होती, वो उनको एक फैंटेसी करके, एक इमेजिनेशन के ज़रिए ला करके उसको ये लग रहा होता है लोग मेरे लिए रोएंगे, उसे ये लग रहा होता है कि लोग मेरे लिए अफसरदा होंगे, मेरे नाम को बार बार याद किया जाएगा। और आप देखेंगे कि वो, अगर आप उनकी जिन जिन लोगों ने सुसाइड की है उनके मरने से पेशतर के आप कुछ गुफ्तगू अगर आपको याद है, या आपको आपके कानों तक या आपकी आंखों तक पहुंची है तहरीरी शक्ल में या आवाज़ की शक्ल में, तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें उसको लोगों की हमदर्दी चाहिए होती है। वो अटेंशन सीकिंग की आखिरी स्टेज तक पहुंच चुका होता है, जिसमें वो अपने आप के बारे में, अपने ना होने के बाद वाले हालात को एक कह लें कि इमेजिनेशन में ला चुका होता है, और वो उसे ये लग रहा होता है कि जब मैं नहीं हूँगा तो लोग मुझे मिस करेंगे, लोग मुझे याद करेंगे। यहाँ पे आकर पता चल जाता है कि ये वो आखिरी चीज़ है जिस पे आकर हमें मालूम पड़ता है कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर
اس لیول تک چلا جاتا ہے جس لیول پہ آخر انسان کو سوائے دوسروں کو دکھ دینے کے، سوائے دوسروں کو پریشانی دینے کے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ آپ ایک فیملی سیکٹر میں رہتے ہیں، آپ ایک کمیون سسٹم میں رہتے ہیں، آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں اور آپ خود کو امپورٹنٹ جانتے ہو کہ میں بہت اہم ہوں، لیکن اس اہمیت کو آپ سمجھتے ہو کہ ابھی تک اس طرح نہیں مانا جا رہا جس طرح کہ مانا جانا چاہیے تھا، جس طرح کہ لوگوں کو مجھے تسلیم کرنا چاہیے تھا، تو پھر آپ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اب اس کو یہاں تک ہم نے جب آئیڈینٹیفائی کر لیا، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ والی وجہ ہے، تو پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے کہ اس کی روک تھام کیسے کی جائے، اس کو کس طرح سے لوگوں کو زندگی کی طرف لایا جائے۔ اس کے 2-3 مین چیزیں ہیں جس کو ہم ریکال کریں گے، جس طرح پہلی اور دوسری ویڈیو میں ہم نے بات بھی کی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ ریئلسٹک ہوتے ہیں، آئیڈیلسٹک سے ہٹ جاتے ہیں، ریئلسٹک ہو کر آپ سوچتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں کوئی سپر ہیومن نہیں ہوں، آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو میرا مرکز ہے، جو میرا ماخذ ہے، وہ میرا کل نہیں ہے، یعنی ایک مقصد کو آپ اپنا کل سمجھ لیتے ہیں۔ ایک شخص سے آپ کو محبت ہے، وہ آپ کو نہیں مل پایا، اب کیوں اس کے لیے افسردہ ہیں؟ کیونکہ اس نے آپ کو یہ ریئلائز کرایا یا پھر آپ نے خود کو کنونس کیا ہے کہ وہی میری کل کائنات ہے۔ آپ ایک مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے، آپ ایک منزل تک پہنچنا چاہتے تھے، وہ کوئی بھی منزل تھی، کوئی بھی ڈیزگنیشن تھی، کوئی بھی عہدہ تھا، وہاں تک آپ نہیں پہنچ پائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میری کائنات جو ہے وہ یہاں پہ آ کر ختم ہو گئی ہے، میری دنیا ختم ہو گئی ہے، میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں ایک ناکام فرد ہوں۔ بھائی جب آپ یہ سمجھیں گے نا، ایک جز کو جب آپ کل ماننا شروع کر دیں گے، ایک فرد کو جب آپ کائنات تسلیم کرنا شروع کر دیں گے، ایک مقصد کو جب آپ مقصد حیات اور پھر اس کے بعد آپ کو زیرو نظر آنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ والی مایوسی آپ کے سامنے آ جائے گی جس کا علاج آپ کو سوائے موت کے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا وائڈ کر کے دیکھیں گے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں کبھی بتاتے نہیں ہیں۔ وہ ہمارے پڑوس میں ہو سکتے ہیں، ہماری فیملی کے اندر ہو سکتے ہیں، ہمارے ریلیٹیوز میں ہو سکتے ہیں، ہمارے فرینڈ سیکٹر میں ہو سکتے ہیں، وہ ہمیں نہیں ریئلائز کراتے، لیکن ہمیں خود بعض اوقات اس چیز کا احساس کرنے کے لیے خود کو سجیشنز دینی ہوتی ہیں، خود کو میڈیٹیشن دینا ہوتی ہے، خود کو قائل کرنا ہوتا ہے۔ ایک چیز کہ ہم ایک مقصد، ایک فرد، ایک ڈیزگنیشن، ایک عہدے کو جب کل کائنات سمجھیں گے، جب ہم مکمل طور پر اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے، دوسرا آپشن جب ہمارے پاس نہیں ہوگا تو پھر یہ فرسٹریشن، پھر یہ مایوسی آئے گی۔ دوسری چیز، ہمارے پاس اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ سائیکلوجیکل اپنے ڈس آرڈرز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، کہ جب آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ آپ کے ساتھ مسائل کیا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر ماہر نفسیات کے پاس جاتا ہے تو دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ پاگل ہے، دوسرے لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور نفسیاتی مریض کو تو ہمارے یہاں پاگلوں سے بھی اوپر کے درجے کا، اگر کسی کی بچی یا کسی کا بچہ نفسیاتی علاج کرا رہا ہے تو اسے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو نفسیاتی مریض ہے، حالانکہ یہ کوئی ایسی جو بھی سوسائٹی کہہ لیں کہ مہذب معاشرہ ہے، جو ایک سویلائزڈ سوسائٹی ہے، اس کے اندر ان چیزوں کو بہت نارملی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ شور پسند کرتے ہیں، اگر آپ خواہ آپ بہت لاؤڈ میوزک پسند کرتے ہیں، آپ کو شور شرابہ اچھا لگتا ہے، آپ بہت زیادہ شارپ بولتے ہیں، آپ کو بائک کا یا گاڑی کا سیلنسر نکلوا کے شور پھیلانا پسند ہے، مان لیں آپ سائیکلوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہیں اور یہ قابل علاج مرض ہے، اور یہ کوئی ایسی شرمندگی والی بات نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں ماہر نفسیات کے پاس، وہ آپ کو ایسی مشقیں بتائیں گے کہ جس سے آپ کا یہ والا ڈس آرڈر ختم ہو جائے گا، آپ نارمل ہو جاؤ گے۔ اب جب آپ اپنے مائنڈ کے ٹریفک پہ کام نہیں کرو گے، اب جب آپ اپنے جو ڈس آرڈرز ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیے بغیر جب چلتے رہو گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، یہ گنجلک سی ایک کہہ لیں کہ ایسی گتھی سی بن جائے گی جس کو سلجھانا ادر کا کام ہے، آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ اور ادر آپ کے ساتھ کون سے لوگ ہیں جو آپ کو صرف اس وقت یاد کریں گے جس وقت انہیں آپ کی ضرورت ہوگی، وہ اس وقت جب آپ کو اگنور کر رہے ہیں جس وقت آپ کو ان کی ضرورت ہے، دیٹ ٹائم کیا ہوگا، آپ کے ساتھ مسائل مزید بڑھیں گے۔ آسانی اور سب سے سہولت اسی بات میں ہے کہ آپ اپنے نفسیاتی علاج کی طرف بڑھیں، اپنے آپ کو تسلیم کریں کہ آپ سپر ہیومن نہیں ہیں،
ایک فرد پہ اپنی پوری کی پوری کائنات کو نہ مرکوز رکھیں، ایک مقصد کے لیے اپنی پوری کی پوری کائنات کو تج دینے کی باتیں فلموں ڈراموں کی حد تک آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ سوسائٹی میں جو ڈپریشن ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ بڑے سارے مسائل ہیں پڑے، اور وہ مسائل ایسے ہی بڑھیں گے جب تک آپ نے خود پہ خود کام نہ کیا۔ مایوس لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مایوسی ہی بڑھتی ہے، کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کامیابی کی طرف رجحان جاتا ہے۔ کامیاب لوگوں کے ساتھ، خوش لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ آپ خود یاد کریں آپ آخری مرتبہ کب کھل کر ہنسے تھے اور دل سے ہنسے تھے۔ آپ خود یاد کریں کہ آپ کس وقت مطمئن تھے۔ اپنے آپ کو جب آپ اذیت دے رہے ہیں اور بار بار اذیت دے رہے ہیں اور ناآسودہ محبتوں کی طرف پا برہنہ ننگے پاؤں آپ دوڑتے ہی چلے جا رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی مسائل بڑھیں گے۔ لہٰذا سوسائڈ کو سٹاپ کرنے کے لیے معاشرے میں موجود، ہماری سوسائٹی میں موجود اینگزائٹی، ہماری سوسائٹی میں موجود ڈپریشن، ہماری سوسائٹی میں موجود یہ والی پریشانیاں ختم کرنے کا ایک ہی اس وقت تک میرے معلوم نالج کے مطابق ایک ہی حل ہے کہ آپ ساری چیزوں کو نارملی ٹریٹ کریں، اور ان چیزوں پہ اب ایک بچہ ہے میرا، اللہ پاک اسے خوش رکھے، اریان نام ہے اس کا، اس نے 2-3 سوال کیے ہیں جس کا میں ایک کا جواب دے بھی چکا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ شخص کو برداشت کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ آپ نہ کریں بھائی، آپ پہ کس نے بندوق رکھی ہوئی ہے؟ آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں نا، آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا عزت دیں، اپنے آپ کو احترام دیں، اور اپنے مسائل پہ خود کریں۔ کوئی بھی باہر سے اگر کوئی شخص آپ اس پہ ڈیپینڈ کر کے بیٹھے ہیں، وہ جس طرح کہتے ہیں نا ایکسپیکٹیشنز آلویز ہرٹس، تو آپ کے لیے مسائل ہوں گے۔ ایگزسٹنس آپ کی جو بھی ہے، آپ ریئلٹی کے ساتھ اس کو جب اور ریشنل ہو کر جب اس کے لیے سوچیں گے، آپ کے لیے حل ہوگا۔ میں نے اوائڈ کیا ہے کہ کوئی کسی قسم کی فلاسفیکل ٹرمز کو یوز نہ کروں تاکہ آپ تک بات کو آسانی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکوں۔ اس کے حوالے سے جو سجیشنز ہوں آپ مجھے ضرور بتائیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، آپ مجھے ان باکس بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس میرا نمبر موجود ہے۔ اور جو ہم نیکسٹ بات کریں گے، اسی چیز کو ہم ریلیجیس اور تصوف کے حوالے سے ہم اسپرچولی ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ کیا اسپرچولی ہمیں اس سلسلے میں کوئی سپورٹ مل سکتی ہے۔ اور جو میں نے مائنڈ ٹریفک کی بات کی ہے، میڈیٹیشن میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ اپنے آپ کو شارٹ سا بتا دیتا ہوں، ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا کیونکہ گرمی زیادہ ہے۔ آپ ایک جگہ منتخب کریں جہاں پہ آپ اکیلے ہوں، ایک جگہ کا انتخاب کریں، اس جگہ پہ جا کر آپ اپنے آپ کو تھوڑی سی دیر کے لیے ایزی چھوڑیں، اپنے آپ کو ریلیکس چھوڑیں۔ ریلیکس چھوڑنے کے بعد آپ آئیز بند کر لیں، اور آئیز بند کرنے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ ایک ایسا کمرہ ہے جو فل آف ٹریئر ہے، خزانے سے بھرا ہوا ایک کمرہ ہے، جس میں آپ کا جو کردار ہے وہ ایک پہرے دار کا ہے۔ ایک جس طرح پہرے دار ہوتا ہے، اس کی طرح آپ اس کمرے کے باہر واچ کر رہے ہو، ایک واچ مین ہو آپ نے آئیز بند کر لیں۔ آئیز بند کرنے کے بعد آپ اپنے ذہن کو ایک کمرے کی طرح تصور کیا اور اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میں اس کا واچ مین ہوں۔ اب واچ مین کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ CCTV کی طرح ہے۔ جس طرح CCTV کیمرہ لگا ہوتا ہے، وہ کس لیے ہوتا ہے کہ آتے جاتے پہ نظر رکھی جا سکے۔ جب آپ دیکھو کہ ایک شخص جو مشکوک ہے وہ آ رہا ہے، مشکوک شخص کو دیکھ کر آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی کانشیس ہو جاتا ہے اور اس کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ پہل آپ کو یہ جو وائبز ہیں، یہ جو تھاٹس اینڈ ڈفرینٹ ٹائپ کی، وہ کلرز کی صورت میں یا اسموک کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ جب آئیز بند کر کے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرو گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ والی جو تھاٹ آ رہی ہے یہ پازیٹیو ہے، اور یہ والی تھاٹ جو ہے یہ نیگیٹیو ہے۔ آپ اچھے آدمی آپ کے دروازے پہ آتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ شیک ہینڈ کرتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ اس قابل نہ ہو کہ آپ کی گلی میں آپ کے دروازے پہ کھڑا ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے چہرے پہ جو ہے وہ سختی اختیار کر لیتے ہیں اور اسے دور سے دیکھ کر یہ ایسا جیسچر دیتے ہیں کہ وہ دفع ہو جائے، وہاں سے چلا جائے۔ آپ یہی کریں۔ 2 سے 3 منٹ لگنے ہیں آپ کو۔ 2 سے 3 منٹ میں پہلے 1-2 منٹس میں ٹریفک بہت زیادہ ہوگی، اس سے اگلے 2 سے 3 منٹس میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں نے آئیڈینٹیفیکیشن میں پہلا سٹیپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کہہ لیں کہ عبور کر لیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ آپ جسٹ پازیٹیو تھاٹس کو آنے دیں گے، اور جو نیگیٹیو آپ کی جو وائبز ہیں، جو نیگیٹیو تھاٹس ہیں، اس مائنڈ کی ٹریفک کو آپ اس طرح سے کنٹرول کر لو گے۔ اس پہ ایک فل ویڈیو بھی دوں گا،
لیکن ابھی آپ جسٹ 5 منٹ کر لو یہ چیز، آپ بہت حد تک پرسکون ہو جاؤ گے، اور بہت حد تک آپ اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ ریپیئر کرنے میں آپ کو بہت مزہ آئے گا۔